वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तफसील से जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उससे पाकिस्तानी रियासत के जो मुज़ाकरात हैं और इसी तनाज़ुर में जो पार्लियामेंट में एक ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को, उनके लीडर्स को। गुज़िश्ता रोज़ ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है बराए सलामती कमेटी, उसका इजलास हुआ। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की और वहाँ जो पार्लियामेंट्री जमातें थीं, उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनकी लीडरशिप, उनको आला अस्करी क़यादत की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। कलअदम टीटीपी से जो बातचीत अब तक हुई है, आगे जो होनी है, जो गैर मुअय्यना मुद्दत की जंग बंदी है, इस सारे हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई। मीडिया ज़राए के मुताबिक ही कुछ इत्तलात सामने आई हैं कि क्या गुफ्तगू हुई इस मीटिंग में। कहा यह जा रहा है कि अस्करी हुक्काम ने पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बताया कि ये मुज़ाकरात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि खित्ते में स्टेबिलिटी और अमन जो है वो आए। और जो मीटिंग थी उसके बाद ये फैसला किया गया है कि ये जो मुज़ाकरात है ये पार्लियामेंट की मंजूरी से ही आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने एक मीडिया टॉक भी की इस हवाले से, उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत का ये मौक़िफ़ है कि जो तमाम सियासी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी पे मुश्तमिल एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट उसकी तायीद करे और फिर वो ओवरसी करे इन सब मुज़ाकरात को। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला ने ये भी दावा किया है कि जो अभी तक गुफ्तगू हुई है ये इसको प्री डायलॉग कहा जा सकता है, ये इस तरह के फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं है और क्योंकि कुछ तय नहीं हुआ, कोई ज़्यादा तफसील भी सामने नहीं है, इसलिए इससे पहले ज़रूरत भी नहीं थी कि कोई ब्रीफिंग दी जाए। कलअदम टीटीपी के साथ मई के आखिरी हफ्ते में जो अफगान तालिबान हैं वो सालसी बने तो ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो जंग बंदी है इसका एक मुआहिदा हुआ है और उसके बाद ही जो अस्करी क़यादत है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी, इनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं। तमाम जमातों पर जो नुमाइंदगी, तमाम जमातों की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल जो एक ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, ये इसका मुतालबा और इसका फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जबकि पार्लियामेंट से जो एक बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहले ही बाहर है और जो एक ओवरऑल माहौल, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या मुल्क में हो, जो तकसीम है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। और ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ पर, उन पर कितनी पार्लियामेंट की सुपरविजन की ज़रूरत होती है या नहीं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है, और हमारे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी है। हम इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रियासत पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात या गुफ्तगू जारी है जिसके हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी को भी ब्रीफिंग दी गई। और हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब और एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी टीपू साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं कि ये जो इत्तला आई है, ऑब्वियसली यू नो इन कैमरा ब्रीफिंग थी, सो मीडिया ज़राए से ही खबरें चल रही हैं कि वहाँ ये बताया गया कि ये प्री डायलॉग है, इससे पहले कुछ बताने की खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी तक तो है ना वी आर टॉकिंग टू टॉक अबाउट द टॉक्स वाली बात जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या ये बात इसी तरह है सर कि अभी तो गुफ्तगू हो रही है ये फिगर आउट करने के लिए कि गुफ्तगू करनी है कि नहीं? नहीं, मेरे जो ज़रा हैं वो टोटली वो डिफरेंट पिक्चर वो दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो मुज़ाकराती सिलसिला ये पिछले 10 महीनों से जारी है। यानी सितंबर लास्ट ईयर से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और जिसके नतीजे में फिर टीटीपी ने पहली दफ़ा 1 महीने की सीज़फायर की अनाउंसमेंट भी की थी और फिर जो दूसरा सिलसिला था वो जनवरी इस साल में शुरू हुआ जब कुछ कबायली अमायदीन साउथ वज़ीरिस्तान से वो गए और अफ़गानिस्तान खोस पक्तिका में वहाँ पे जो टीटीपी के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद उनके साथ मुलाकातें की थी उन्होंने। तो ये मुज़ाकराती सिलसिला यानी काफ़ी अरसे से शुरू है और हमें ये भी इतलात हैं कि ये क्योंकि अक्सर लोग क्रिटिसाइज़ करते इस चीज़ को, इस पूरे पीस प्रोसेस को कि इसको पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा।
تو جب سیکیورٹی حکام سے ہماری بات ہوتی تھی جو اس پورے پیس پروسیس کا حصہ ہیں تو وہ کہتے تھے کہ گراؤنڈ پہ جب چیزیں میچور ہوں گی تو اس کے بعد ہم پارلیمنٹ کے سامنے اس چیز کو رکھیں گے. اور تو یہ مذاکراتی سلسلہ یہ کہنا کہ وہ ابھی پری ڈائیلاگ چیزیں ہو رہی ہیں یا گراؤنڈ پہ ابھی اتنا کچھ ہوا نہیں ہے, تو یہ میرے خیال میں اس میں حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اس دو اور چیزیں ہیں کہ جس سے بھی یہ چیز آبویس ہو جاتی ہے کہ واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں اور بڑے سیریس ہو رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے مسلسل سیز فائر کی اناؤنسمنٹ, اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں تقریباً 75-80 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کی رہائی بھی ہوئی ہے وہ, اور 2 جو سینئر کمانڈرز ہیں ان کو پریزیڈنشل پارڈن کے تھرو معافی بھی مل چکی ہے. اور یہ بھی کل کی بریفنگ میں وہ جو ذرائع سے خبر پھر سامنے آئی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی حکام نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ ہم کر چکے ہیں. تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ مذاکرات یعنی ہو رہے ہیں اور کافی میچور ہیں, اور جس کی وجہ سے اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ آنرشپ ملے پارلیمنٹ کی طرف سے. بالکل صحیح. امتیاز صاحب, آپ اس کو پھر کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملے کو, کہ ایک طرف گفتگو ہو رہی ہے ان دا سینس کہ جب سے یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں کہ کیونکہ ایک کوئی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹرانسپیرنسی اتنی نہیں رہی, تو بہت سی مختلف وجوہات بھی سامنے آئی ہیں. جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی افغان طالبان کا بہت دباؤ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گفتگو کریں. پھر غالباً آج ایک اخبار میں اس طرح سے بات تھی کہ جی داعش کے ساتھ اگر اس کا رابطہ جو ہے اس کو توڑنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. Is it really one factor at work? There are more to it. کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ یہ کرنا ضروری ہے, اور کیوں ریاست ابھی تک یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائی کہ کیا مجبوری تھی, کیا وجہ تھی کہ جی ہم نے مذاکرات شروع کیے؟ آپ سچی بات پوچھنا چاہتی ہیں؟ اچھا چلے, نہیں دیکھیں, ہر جنگ ہر کانفلکٹ کا خاتمہ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. بالکل کوشش کرنی چاہیے. ہم نے 2014 میں بھی کوشش کی تھی, اس سے پہلے بھی کچھ معاہدے ہوئے تھے, اور اب خاص طور پہ جب سے طالبان کی حکومت واپس آئی کابل میں, اور اس سے پہلے سے اس نے احسان نے بھی کہا تقریباً مارچ میں گزشتہ سال شروع ہو گیا تھا یہ ابتدائی رابطے تھے. اور رابطوں کا مقصد یہ تھا جو کہ ہمیں حال ہی میں بتایا گیا, اس سے پہلے ہی بتایا گیا تھا, کہ جتنے وہ لوگ جو واقعتاً پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ریاست کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو آپ واپس بلا لیں. اس کے بعد وہ فلٹر ہو جائیں گے وہ لوگ جو اعلی کار ہیں دہشت گردی کے, کسی اور کے ایما پہ پاکستان میں انہوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. تو یہ جو ڈائیلاگ پری ڈائیلاگ, یہ معلوم نہیں کہ ہمارے حکام کیوں اس طرح کا کام کرتے ہیں, کیونکہ بات یہ کہ جب بھی اس طرح کی نازک معاملات کی بات چیت ہوتی ہے, کوئی میڈیا کے سامنے آ کے نہیں بتائی جاتی کہ تفصیلات کیا ہوتی ہیں. یہ تو بالکل بند کمروں میں بات چیت ہوتی ہے. البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ امید میری یہ ہے کہ ہمارے جو مذاکرات یا بات چیت کے جو سہولت کار ہیں ہمارے جو جا رہے ہیں وہاں پہ, کہ انہیں اس امر کا احساس ہوگا کہ ہم بات کس کے ساتھ کر رہے ہیں. کیا یہ ایک ایسا گروہ ہے جو واقعتاً اپنے ذہن کے مطابق اس ملک میں ایک اسلامی ریاست چاہتا ہے, یا پھر یہ پراکسی ٹیررسٹ ہے, اعلی کار ہیں دہشت گردی کے اس ملک میں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے, چاہے وہ ای ٹی آئی ایم ہے, چاہے وہ آئی ایم یو ہے. اس لیے, اور دوسرا سوال اس سے جڑا ہوا ہے کہ کیا ہمیں افغان طالبان کے کردار کے اس حوالے سے وضاحت کلیئرٹی ہے, اس لیے کہ جن کی خاطر پاکستان بدنام ہوا پچھلے 20-25 برسوں میں, اگر وہی لوگ ان لوگوں کو شیلٹر کر رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشن سے انکار کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے خطرے ہیں, جو چین کے لیے خطرہ ہے ای ٹی آئی ایم والے, جو آئی ایم یو وسطی ایشیائی ریاست اور روس کے لیے خطرہ ہیں, جو جند اللہ اور داعش وغیرہ, تو پھر میں چاہوں گا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ ہم کس مفروضے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ بات چیت کریں, کہ آدھے گروپ جو کہ واقعی اسلامی نظام چاہتے ہیں, یا پھر پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہے جو کہ یہاں پہ دہشت گردی کا ایک ایجنٹ بن کے پاکستان. اور مسلسل آپ نے دیکھا سیز فائر کے باوجود گزشتہ 1-2 ہفتوں سے مسلسل پاکستان کی افواج پہ وزیرستان میں, بلوچستان میں حملے ہو رہے ہیں. اب احسان اللہ صاحب, یہ جو بات امتیاز صاحب نے کی ہے, بٹ سر اسی کے ساتھ ایک دوسرا بھی تو ایشو جڑا ہے, اور وہ بھی ایک ایکسپلینیشن کے طور پہ سامنے آتا رہا ہے کہ جی یہ ایک گروہ تو ہے نہیں, بہت سے گروہ ہیں. بیکاز آبویسلی جب وزیرستان میں پاکستانی فوجی آپریشنز کر رہی تھی تو ہر علاقے میں ایک مختلف گروہ ہوتا تھا, کبھی وہ ایک امبریلا میں آ جاتے تھے, کبھی الگ ہو جاتے تھے.
تو یہ بھی ہمیں جسٹیفیکیشن دی گئی ہے کہ ان میں سے یہ مذاکرات کریں گے تو جو کچھ نہ کچھ ان میں سے الگ ہو جائیں گے, کچھ ایسے ہیں who will come back to پاکستان جو شاید وائلنس چھوڑ دیں. کیا ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس اینگل پہ کوئی فوکس کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جن سے مذاکرات جو ہے وہ زیادہ پروگرس کر سکتے ہیں, زیادہ تیزی سے کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی شروع میں یعنی پاکستانی ریاست کی یہی اپروچ تھی کہ ٹی ٹی پی کے, کیونکہ ٹی ٹی پی کے اندر اب بھی جو ہے یعنی لاسٹ ویک بھی ایک بلوچ دھڑا جو ہے وہ شامل ہو گیا ٹی ٹی پی میں, تو ٹوٹلی تقریباً 18 کے قریب تنظیمیں ہیں جو اب ٹی ٹی پی کے امبریلا کے انڈر ہیں. تو شروع میں پاکستانی ریاست کی ایک پوری کوشش تھی کہ وہ دڑے جو کہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور سرنڈر ہونا چاہتے ہیں تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ہر طریقے سے ان کا خیال رکھیں گے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ وغیرہ وہ سب کچھ کریں گے. لیکن جب مذاکرات شروع ہوئے تو پھر ریئلائز ہوا ہماری سیکورٹی حکام کو کہ یہ تو بہت زیادہ یونائٹیڈ بھی ہیں اور یونیفائیڈ ہے یہ جو ٹی ٹی پی کے امیر ہیں. کا کوئی کہانی نہیں ہے کہ سب نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے امیر ہیں جو ٹی ٹی پی کے مفتی نور علی محسود, تو یہ جو جن شرائط پہ یہ آپ کے ساتھ ایگری ہوں گے تو ہم ان کو فالو کریں گے, انڈیپینڈنٹلی ہم کوئی بھی معاہدہ نہیں کریں گے پاکستانی ریاست کے ساتھ. تو اس کے بعد وہ جو اپروچ تھی پھر وہ انہوں نے سائڈ پر رکھ دی اور پھر ایز اے ہول ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے. اور پاکستانی گورنمنٹ نے پھر ریکویسٹ کی جو افغانستان کے انٹیریئر منسٹر ہے سراج الدین حقانی, جن کا بہت انفلوئنس رہا ہے ٹی ٹی پی پہ شروع سے, تو وہاں سے پھر چیزیں یعنی ٹی ٹی پی کے جو سینٹرل شورا ہے اس کے ساتھ معاملات طے ہونا شروع ہو گئے تھے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ شروع میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یعنی مذاکرات ابھی فارملی سٹارٹ نہیں ہوئے, ابھی سٹارٹ ہوں گے. تو اس کی تو ایک تو یہ بھی ہے کہ 2 مہینے پہلے جو ذبیح اللہ مجاہد افغان طالبان کے ترجمان انہوں نے بھی کنفرم کیا اپنے سٹیٹمنٹ میں کہ کابل میں مذاکرات ہو رہے ہیں, پاکستانی حکام بھی یہاں پہ ہیں اور افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, میڈیٹ کر رہی ہے. تو ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے بھی کنفرم کیا تھا. تو ملٹیپل سائڈ سے ہمیں کنفرمیشن مل رہی ہے کہ مذاکرات تقریباً کچھ مہینوں سے جاری ہے اور ہو رہے ہیں گراؤنڈ پہ. نہیں بٹ امتیاز صاحب, مجھے تو یہ جب پری ڈائلاگ کی بات ہوئی نا تو یاد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوحہ میں گفتگو شروع ہوئی تھی افغان حکومت میں اور افغان طالبان میں, تو وہ پری ڈائلاگ ہی تھا نا, کیونکہ وہ طے ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم نے کن چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے. سو آئی تھاٹ کہ شاید جب ہم یہ ہمارے سیکیورٹی حکام کی طرف سے یہ بات آتی ہے تو اٹس سم تھنگ سملر کہ ابھی تو ہم نے بات تو کر رہے ہیں مگر ہم نے ابھی طے کرنا ہے کہ ہم نے کن ایشوز پہ بات کرنی ہے. کین وی انٹرپریٹ اٹ دس وے؟ جی ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو ہماری طرف سے لوگ گئے تھے انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم آئین پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. مسلح افواج سابقہ فاٹا علاقے سے واپس نہیں آئیں گی, سابقہ فاٹا علاقے کی جو حیثیت تھی وہ بحال نہیں کی جائے گی, وہ ایک مستقل اب پاکستان کا. تو یہی تو ان کی ڈیمانڈز ہیں, اس کے علاوہ پیچھے کیا رہ گیا؟ تو نور ولی محسود نے جو کابل میں پاکستانی دوستوں کو بھی بتایا کہ جب تک فاٹا بحال نہیں ہوگا ہم یہ مذاکرات یا بات چیت آگے نہیں جائے گی. تو اس سے آپ نتیجہ کیا اخذ کر سکتے ہیں کہ یو آر ڈیلنگ ود پراکسی ٹیررسٹ گروپس جن کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, اور اس ایجنڈے کو آپ دیکھیں جو یہاں پہ کولڈ وار شروع ہوئی ہے اس علاقے میں, چائنا مشن سینٹر سی آئی اے کا امریکہ اور چین کے درمیان جنگ, اب چائنا مشن سینٹر سی آئی اے نے بنایا ہے اور سی آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں وہ ریکروٹمنٹ کرتے رہے ہیں پراکسی ٹیررسٹ کی. تو بڑی اچھی سرزمین ہے, زرخیز سرزمین ہے افغانستان کی اس ٹیررسٹ دہشت گردوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے, ٹریننگ کے لیے, وہ انہیں بھی سوٹ کرتی ہے. اور اب اس صورت میں کیا پاکستان ان لوگوں کو کنونس کر سکے گا کہ آپ کو جو پیسے ملتے ہیں, آپ کی جو ڈوریں کھینچنے والے ہیں, آپ خود کو اسے ڈس انگیج کر لیں؟ میرے نزدیک, میرا اپنا خیال ہے, یہ بہت مشکل ہوگا. جو شرط یہ انہوں نے رکھی ہے کہ فاٹا کی سابقہ حیثیت کو بحال کریں, کون سا سیلف رسپیکٹنگ ریاست جو ہے وہ اس قسم کی شرط قبول کرے گی؟ میں یقین نہیں کرتا اس پہ. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود صاحب سے اور امتیاز گل صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستانی ریاست کے مذاکرات ہو رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان سے. ٹیپو صاحب, یہ آبویسلی 3 جو شرائط ہم سنتے رہتے ہیں فاٹا کے حوالے سے, وائلنس کی, یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے پاکستانی ریاست کی. کیا پرزنرز اینڈ آبویسلی فاٹا کا جو مرجر ہے اس کو ریورس کرنا, اور تیسرا شریعت کو, یہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہوں گی. بٹ
کوئی سر ایسی بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے جس پہ آپ جیسے لوگ کہہ سکے کہ ہاں جی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، ابھی ڈیمانڈس تو ایک لمبی فہرست ہے اس کی دونوں طرف سے، لیکن دو کی ڈیمانڈس ہیں جس پہ ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، اور ان کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے میں ڈیڈ لاک تو نہیں کہوں گا، لیکن اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور عوام طالبان کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ اس پہ ٹی ٹی پی کو اگر کسی طریقے سے تھوڑا سا فلیکسیبل بنائیں، تو وہ ایک ہے فاٹا مرجر کا ریورسل، جس پہ پاکستانی ریاست ابھی تک بالکل اس کو ریفیوز کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹ سے صرف ایک امینڈمنٹ نہیں بلکہ ملٹیپل امینڈمنٹس ہوئی ہے، تو اس کو ریورس کرنا بہت ہی مشکل عمل ہوگا، اور موجودہ اس کے علاوہ بھی مطلب کہ why would we want to reverse it، یہ بھی تو ایشو ہے نا، مطلب بہت وہ چیز مشکل ہوگی، اور دوسرا یہ کہ پاکستانی ریاست کی جانب سے یہ ڈیمانڈ ٹی ٹی پی سے کیا جا رہا ہے کہ ایگریمنٹ کے بعد جو ٹی ٹی پی کی تنظیم ہے وہ ڈیزالو ہوگی، آپ لوگ ہتھیار جو ہے وہ سرینڈر کریں گے، تو جس پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بالکل یعنی نہیں مان رہی، بلکہ وہ جب جرنلسٹ سے ان کی بات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے لیے یہ ریڈ لائن ہے، اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے، تو اور یہ سب سے اہم نکات بھی یہی ہیں۔ باقی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں یہ کہ ان کی ریہیبلیٹیشن، کیونکہ وہاں پہ صرف ٹی ٹی پی کے جو ہیں فائٹرز وہ نہیں ہیں، ان کی فیملیز بھی ہے، بلکہ کل ایک تعداد کوٹ بھی ہوئی ہے کہ 30,000 کے قریب جو اس کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے کہ ان کی فیملیز، بچے، خواتین، اور پھر ان کے جو سولجرز وغیرہ یا فوڈ سولجرز، تو وہ ملا کے 30,000 تک ان کی ہے پوری اسٹرینتھ، کہ وہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کی ریہیبلیٹیشن یہاں پہ ان کی آبادکاری، تو وہ اس پہ پاکستانی ریاست کی طرف سے وہ ایگری ہے کہ یہ ایشو نہیں ہوگا۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ سر کچھ لوگ آئے بھی تھے، کچھ خاندان واپس بھی آئے تھے۔ ہاں کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں، لیکن اس کو اب پبلک نہیں کیا جا رہا، لیکن لوگ آ رہے ہیں وہاں سے، اور پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ مطالبہ بھی تھا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان کو یعنی ختم کیا جائے گا، تو اس بھی میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی اس کے لیے ایکسیپٹیبل، جو میری اطلاعات ہے وہ ہے یہ چیز، اور یہ بھی مگر شرط یہ کہ وہ وائلنس جو ہے اس کو ریناؤنس کر دے نا۔ ہاں ایگزیکٹلی، اس کو وہ ریناؤنس کر دے، اور یہ بھی ہے کہ پریزن ریلیز کی بات ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں آلریڈی کچھ لوگ رہا بھی ہوئے ہیں، اور پھر مسلم خان محمود خان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس پہ ریاست جو ہے وہ تیار ہے، لیکن یہ جو فاٹا مرجر کا ایشو اور ٹی ٹی پی کی تنظیم کا ختم ہونا، اس پہ جو ہے اس پہ یعنی ابھی جو ہے اس پہ بات چیت چل رہی ہے، اور یہ سب سے مشکل عمل ہوگا، اور میں ابھی بھی یعنی ہم اس چیز کو کور کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، یہ اگر ایگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو انٹیکٹ رکھنا بہت ہی مشکل عمل ہوگا، کیونکہ ٹی ٹی پی کبھی بھی وہ سرینڈر ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں بہت ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ امتیاز صاحب، یہ تو جیسے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا، جو ٹیپو صاحب نے بات کی تھی، نہ کرن والیاں گلاں نے، مطلب کہ جو شرطیں یہ بتا رہے ہیں، جو شرائط یہ بتا رہے ہیں، تو میرا تو یہی ریاکشن ہوگا نہ کرن والیاں گلاں نہیں، کہ یہ تو ہاں وہ کام کرنے والے نہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ نہیں تو بٹ ایٹ دا مومنٹ اگر اوکے سو سپوز وی لک ایٹ دس وے کہ اس وقت سیز فائر تو ہے سر، مطلب کہ پچھلے کون سا سیز فائر؟ روزانہ مطلب روزانہ حملے ہو رہے ہیں پاکستان کی فوج پہ وزیرستان میں، یہ کون سا سیز فائر ہے سر؟ پر پچھلے دنوں میں جتنے ہم نے واقعات سنے، تو میرے جیسے انسان کو جو شاید اس کو اتنا کلوزلی نہیں فالو کرتا جتنا آپ، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے لگا کہ سیز فائر سے فرق پڑا، تو کیا آپ میں سے کوئی میرے سے اتفاق کرے گا؟ جیسے آپ تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جن لوگوں کی پناہ میں ہیں وہ انکاری ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے، تو جب تک وہ انکاری رہیں گے، تو جو احسان نے بات کی کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کو آپ کیسے ایگریمنٹ کر بھی لیں، اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا، کیسے مانیٹر کریں گے، اور جو آپ کے جو ایکسٹرنل سٹرنگ پولرز ہیں ان کو آپ ان سے کیسے دور رکھیں گے، یہ تو جب تک جن کی پناہ میں ہیں وہ کمٹ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی افغان جہاد میں یہ سارے ہمارے ساتھی تھے، چاہے ٹی ٹی پی والے ہیں، ای ٹی آئی ایم والے ہیں، آئی ایم یو والے ہیں، اور باقی جماعت الاحرار ہے، احرار الہند ہے، یہ فرنچائزز ہیں ٹیررزم کے، دہشت گردی کے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں ہمارے ساتھ تھے، تو آپ اگر وہ جہاد میں ان کے ساتھ تھے تو پاکستان کے لیے خطرہ بننے والوں کے خلاف وہ ایکشن کیوں کریں گے؟ ہم کیوں ابھی تک خود کو یہ جھانسا دے رہے ہیں؟ we're deluding ourselves basically۔ نہیں سر، بٹ if I may add، سر جب دوحہ میں یہ مذاکرات ہوئے تھے تو بار بار وہاں جو ایٹ لیسٹ افغان طالبان تھے، انہوں نے صرف ہمیں نہیں، انہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک سے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ Have they gone back on their word to everybody؟
یہی تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ اس وقت افغان جو سرزمین ہے وہ پوری دنیا میں کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور بڑے obvious طریقے سے وہ ہو رہی ہے. مطلب کہ باقیوں کے خلاف انہوں نے یعنی کہ ایکٹیویٹیز کو روکی ہیں. ہاں وہ وہاں سے نہیں ہو رہی. اب آج انہوں نے کہا ہے کہ کسی اور کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی. دوحہ کا ذکر کیا تو وہاں پہ ان کی کمٹمنٹ تھی. ہر آفیشیل یعنی اب انٹرویوز وغیرہ میں ان کے جتنے بھی سینئر آفیشلز ہیں وہ اس چیز کو دہراتے ہیں کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور آج جو طالبان کے سپریم کمانڈر ہے ملا ہیبت اللہ, انہوں نے عید کے لیے ایک پیغام ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغان سرزمین ہم کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ کمٹمنٹ تو آپ وربل وہ کہہ لیں کہ وہ, لیکن گراؤنڈ پہ چیزیں اور خاص کر پاکستان سے ایک بڑی غلطی یہ کہ پاکستان پورا جو دوحہ پیس پروسیس اس کا فیسیلیٹیٹر تھا, پوری دنیا نے اس چیز کو ایکنالج کیا, یو ایس نے بھی کیا. ان کو وہاں پہ یہ چیز ڈالنی چاہیے تھی کہ یہ ٹی ٹی پی کا یعنی اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ سیکیور کرنا چاہیے تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ ہم نے وہ اپنے انٹرسٹ سیکیور کیے نہیں اور اب ہم رونا رو رہے ہیں کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طرح امتیاز صاحب نے بات کی کہ پچھلے 20 سال سے یہاں پہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے گمراہ کیا جاتا رہا کہ اب ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہیں یہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, یہ فلاں اس کو سپانسر کر رہا ہے. حالانکہ شروع سے ہم یعنی آپ گراؤنڈ پہ اگر چیزیں دیکھیں تو ان کا اتنا قریبی تعلق کہ جب بھی ٹی ٹی پی پہ کوئی کرائسس آیا ہے تو ان کو بچانے کے لیے افغان طالبان آئے. انہوں نے یعنی ان کی انٹرنل جب ان فائٹنگ ہوتی تھی اور جتنے بھی ان کے سربراہ ہیں وہ سب سے پہلے کام جو کرتے ہیں وہ افغان طالبان کے جو سپریم کمانڈر ہے ان کی بیعت کرتے ہیں. اور ابھی تو سراج الدین حقانی نے خود پبلکلی اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ اس نے تو ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہمارے ساتھ جہاد کیا ہے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ. میں ایڈ کر دوں کہ جب ٹی ٹی پی بنی تھی دسمبر 2007 میں اور اس کے بعد جب بیت اللہ محسود کے ہاتھ پہ بیعت کی کرنے کی سیریمنی ہوئی تھی, تقریب ہوئی تھی, سراج الدین حقانی صاحب بھی اس میں خود موجود تھے. تو لہٰذا ان کا بڑا قریبی تعلق رہا. حکیم اللہ محسود کے پیچھے سراج الدین حقانی اس کی ویڈیوز آ گئی ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ہمیں وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنا facts on the ground are saying something completely different. تو سر what next then? Very quickly, وقت کم رہ گیا, 30 seconds each, کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات اب کس طرف جائیں گے؟ یہ مذاکرات نہیں, یہ بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. جب آپ ان کے مطالبات کو اگر دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بنیادی مطالبہ ہے کہ فاٹا کو ریورس کریں, بحال کریں, وہ تو پاکستان نہیں مانے. اگر پاکستان نے یہ بھی مان لیا تو بس پھر اللہ خیر کرے. نہیں سر, یہی تو بات ہے نا. تو پھر what next? Do you see them collapsing یا آپ کے خیال میں یہ کوئی ہم کھینچ سکیں گے؟ جی نہیں, میرا خیال ہے ان کے مزید فرینچائزز بنیں گے, مزید پاکستان کے لیے خطرات پیدا ہوں گے. افغانستان کے بعد جو لوگ پاکستان کو نہیں چاہ رہے تھے اس حالت میں دیکھنا, وہ اب پاکستان کو بھی ایک دوسرے افغانستان میں تبدیل کرنے کے مکمل منصوبے پہ عمل پیرا ہیں. اور سر آپ مطلب ذرا تھوڑی سی تو ذرا برائٹ پکچر پینٹ کر دیں. امتیاز صاحب نے تو بالکل ہی وہ کر دیا. عید بھی آ رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کچھ تو کوئی تھوڑی سی ہوپ دیں. ہم ایکچولی حقیقت بتا رہے ہیں اور حقیقت جو بڑی تلخ ہے. حقیقت کو بھی ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ گلاس بالکل جو ہے نا وہ آدھا خالی ہے, آپ اتنا تو کہہ دیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کروں. اس میں یہ کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے اور اس میں پہلی دفعہ جو پازیٹیو آپ ایک چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پچھلی بھی کافی مذاکرات ہوئے, معاہدے ہوئے ہیں, لیکن وہ ایک مہینے میں کولیپس کر جاتے تھے. لیکن اس دفعہ افغان طالبان کی پوری پارٹیسپیشن ہے اس میں, اور سراج الدین حقانی نے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہ چیز یعنی انشور کروائی ہے کہ یہ میں کرا کے دوں گا یہ پوری جو معاہدہ ہے. اور میں اس کا صرف یہ نہیں کہ فیسیلیٹیٹر ہوں یا میڈیٹر ہوں, بلکہ اس کا ضامن بھی ہے وہ. تو یہ ایک مجھے پازیٹیو لگ رہا ہے, کیونکہ اگر ٹی ڈی پی کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے آئیڈیولوجیکلی آپریشنلی تو وہ افغان طالبان ہے, اور افغان طالبان میں جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے سراج الدین حقانی وہ ہے. سو کوئی امید کی کرن باقی ہے. امتیاز صاحب عید کا وقت ہے, ذرا بالکل اللہ کرے ایسا ہی ہو, مجھے بڑی خوشی ہوگی بطور پاکستانی اگر ایسا ہو. ہاں, بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اینکر پرسن عمران ریاض خان صاحب کی جو گرفتاری کا واقعہ ہوا ہے, اور پھر سے ایک دفعہ جو یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ جو صحافی ہیں یا اینکر پرسنز ہیں ملک کے اندر, ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں. کبھی کیسز, کبھی ویسے دھمکیاں. پچھلے دنوں میں ایاز امیر صاحب کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا.
इमरान रियाज साहब पे अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रात उनको अटक से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि जो उनके वकील हैं उनका ये इसरार है कि उनको अटक से नहीं बल्कि इस्लामाबाद टोल प्लाजे की हदूद से गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर क़ानून पंजाब मलिक अहमद ख़ान साहब ने भी एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने ये तस्दीक की कि उनके ख़िलाफ़ जो इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो पंजाब में दर्ज थे और उनको पंजाब की हदूद से ज़िला अटक से ही गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इमरान रियाज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी चैलेंज हुई थी गिरफ्तारी। अदालत ने उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया ये कह के कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए क्योंकि जुरिस्डिक्शन का मामला है। कई दिनों से इमरान रियाज साहब जो हैं वो बार बार ये जिक्र कर रहे थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि जो वो हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे हैं उसकी वजह से उनको ये ख़तरा लगता है कि उनके ऊपर किसी न किसी किस्म से कोई हमला किया जाएगा, उन पर भी और उनकी फैमिली पर भी। इससे पहले अरसलान खान कराची से वो हिरासत में लिए गए, कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया गया। अयाज अमीर साहब का वाक़या हुआ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुबशिर जैदी साहब, हमारे कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम होस्ट करते हैं, ज़रा हट के सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो मुबशिर साहब। मुबशिर साहब, वाक़या आपके सामने है सर। अरसलान खान का वाक़या कुछ दिन पहले हुआ, अयाज अमीर साहब पे एक मुख्तलिफ किस्म का वाक़या पिछले दिनों में हमने देखा और अब ये सामने आया है। आर यू सरप्राइज्ड बाय एनी वन ऑफ देम, या आप हर केस के बाद या हर वाक़े के बाद यही सोचते हैं कि अब तो हमें आदत पड़ गई है, हम इससे मुख्तलिफ तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते? देखिए आरफा, मुझे ये लगता है कि हुकूमत कोई भी हो, मोडस ऑपरेंडी जो है रियासत का वो सही रहता है। आज मलिक अहमद खान साहब ने ये तो बता दिया कि ये इनके खिलाफ पंजाब में केस रजिस्टर हुआ है, मगर ये नहीं बताया कि ये अटक का जो केस रजिस्टर हुआ है ये उन केसेस में नहीं था जो हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखे हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है, केसेस कौन दर्ज करवा रहा है, कहाँ से अचानक जो है ये लोग उभर आते हैं पूरे मुल्क से, जो अपने फोन पर देख सकते हैं कि इमरान रियाज खान इन दिस केस या कोई और सहाफ़ी जो है वो इदारों के खिलाफ बात कर रहा है तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। पहली बात ये कि गद्दारी का या सेडेशन का जो मुकदमा है वो हुकूमत की मर्जी के बगैर दर्ज हो ही नहीं सकता। पुलिस ऐसे केसेस, पुलिस को भी पता होता है, लेकिन उनको हिदायत इतनी वाज़ेह होती है या प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो भी केसेस दर्ज कर लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के बदलने से कुछ फर्क पड़ता है। हाँ, सहाफ़ी एक लाइन में खड़े हैं, मेरा और आपका नंबर कब आएगा, वो तब आएगा जब उनका रुख हमारी तरफ होता है। तो बस हमें सबको अपनी अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, चाहे आप आपकी सहाफत किसी भी तरह की हो। अगर आप रियासत को तनकीद कर रहे हैं वो जायज़ ही। अब मुबशिर साहब, कुछ इसमें अगर हमें ये कह सकूं कि कुछ शायद हमारा भी कसूर है, हम इतने बट गए कि हम अब ऐसे वाकयात को कंडेम करते हुए पहले ये भी सोचते हैं कि वो ऑन विच साइड वाज दैट जर्नलिस्ट। ये क्या हमारी अब कमजोरी बन गई है क्योंकि शायद हम में वो यूनिटी नहीं रही, हम इतने पोलराइज हो गए? आरफा, देखिए कमजोरी तो हमारे दरमियान भी है और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी जो नुमाइंदा सहाफती तंजीमें हैं वो इस कदर ज्यादा हो चुकी हैं और इस कदर बढ़ चुकी हैं कि वो सिर्फ एक मकतबा फिक्र या एक नुक्ता नजर के जो पैरोकार सहाफी हैं उनको सपोर्ट करती हैं और हुकूमतें भी ऐसी ही सहाफती तंजीमों को फिर नवाजती भी हैं जो हुकूमत वक्त या जो हुक्मरान जमात है उसके हक में प्रोपेगेंडा ज्यादा से ज्यादा करती है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है और आप हो गए या हम लोग हो गए, हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि हमारे सामने जो कुछ हो रहा है तो जाहिर है हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उसको कौन दूर करेगा। तो फिलहाल ये एक बड़ा फुकदान हमारे अंदर भी नजर आता है। तो मुबशिर साहब, इस अब तो जो है ना दोनों तरफ के सहाफियों के साथ बुरा हो चुका है।
पहले अगर हम ये कहते थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं उनके साथ ज्यादती होती है, तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। डू यू थिंक दिस कैन ब्रिंग अस टुगेदर? क्या अब शायद हमें यह एहसास हो कि हम इकट्ठे अगर हो सकते हैं इस वक्त पे, क्योंकि अब सबके साथ ही हो रहा है, तो उम्मीद कोई पैदा होती नजर आ रही है आपको सर? देखिए, मुझे नहीं नजर आ रही। इसकी वजह यह है कि कोई भी साइड जो है, और मेरे ख्याल में अगर आप इसको ऐसे ही ले लें कि जिस तरह तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातें भी आपस में मिलकर बैठने को, सियासी हल निकालने को तैयार नहीं, उसी तरह हमारे काफी भी अपना अपना नुक्तर पे डटे हुए मिलकर जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने, मुसीबत का करने के लिए मुश्तरका बना नहीं रहे या बनाने कोशिश तक नहीं। तो मुझे लगता जिस तरह सियासी हमारे यहाँ एक लकीर खिंच गई, उसी तरीके से जी बिल्कुल सही की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।